बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। खबरें बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे मुझे एक बुरी बात, और एक ऐसी बुरी बात जो मुझे अच्छी लग रही है। इवन आप में से बहुत से लोगों को मुमकिन है ये बात अच्छी लगी है, गलत बात है, लेकिन अच्छी लगे, ये बात मुझे आपके सामने रखी। इसके बाद अहम तरीन खबरों की जानिब बढ़ते हैं। देखिए, हमारी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक, यहाँ पर रुकने कौमी असम्बली सबीन गौरी साहिबा, उन्होंने कहा कि उन पर एक पुलिस अहलकार ने तशद्दुद किया। वो गाड़ी से गिरी, जख्मी हो गई और बावर्दी पुलिस वालों ने उनको गालियां दी। पुलिस वालों ने मौके पर मौजूद अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया। अब ये कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक का इजलास हो रहा था और यहां इस्लामाबाद पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की बदतमीजी का मामला ज़ेर गौर आया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से सबीन गौरी साहिबा रुकन असम्बली हैं। उन्होंने ये कहा कि एसएसपी मुस्तफ़ा तनवीर मौके पर आए, मुझे अस्पताल लेकर गए और पुलिस अहलकारों के घर वालों का भी मुझे एहसास है। जिन अहलकारों ने मुझसे बदतमीजी की वो मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं माफ़ कर दूंगी। अब डीआईजी इस्लामाबाद उन्होंने इस कमेटी में पेश होकर कहा कि जिस सब इंस्पेक्टर ने बदतमीजी की थी उसकी ओहदे से तनज़्ज़ुली कर दी गई है और इस्लामाबाद पुलिस कौमी असम्बली की रुकन से माजरत करती है। शगुफ्ता जुमानी साहिबा, उन्होंने कहा कि माजरत कबूल करने का मामला कमेटी के पास छोड़ दें। इस्लामाबाद पुलिस वाले चेक पोस्ट पर रोक कर नाम पूछते हैं। इस्लामाबाद पुलिस वाले अपनी जबान पर कंट्रोल करें। खवातीन पर हाथ उठाते हैं। रोड पर खड़ी खवातीन को मारने की वीडियो मेरे पास है। अगर कोई मुजाहिरा हो और हम पार्लियामेंट लॉजेस आना चाहें तो यह हमें छोड़ते नहीं। जिन्होंने बदतमीजी की उन्हें मिसाल बनाना चाहते हैं। नईमा केशवर साहिबा ने कहा कि एमएनए को नाके पर रोककर टारगेट किया जाता है, खातून को टारगेट किया जाता है। अब यहां पर अजहर कयूम साहब ने भी बात की, उन्होंने भी कहा कि रवैया बुरा है। फिर उसके बाद तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने भी रवैये के गलत होने की शिकायत की। अजहर कयूम साहब ने तो यह भी बताया कि उनको पुलिस वाले ने रोक लिया और रोक कर कहा कि पर्चा दे दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। फिर एक सीनियर ऑफिसर आए और उन्होंने आकर बताया कि ये एमएनए हैं, ये एमएनए हैं। और तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि जहनी मरीज लोग हैं ये लोग। ये सब कुछ हुआ, अहलकारों को वर्दी, सीने और बूट पॉलिश करने पर लगा दिया जाए। इस तरह के जो अहलकार हैं, यानी इनसे दर्जी का और मोची का काम लिया जाए। हमारे अराकीन कौमी असम्बली से बदतमीजी की गई। इन्हें एहसास हुआ कि पुलिस वाले जब ये रवैया इख्तियार करते हैं तो कैसे तजलील होती है। एक आम आदमी के साथ पुलिस वाले क्या करते हैं, इन्हें एहसास है। एक आम आदमी के साथ रोजाना सड़क पर, कारोबार के मकाम पर, उसके घर में घुसकर पुलिस वाले चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, बदतमीजी करते हैं, बिला वजह लूटते हैं। लोगों को सड़कों पर रोककर उनसे निकाहनामे तलब करने का मामला बहुत पुराना हुआ। ये बाकायदा हमारी पुलिस के अहलकार मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बाकायदा गुंडागर्दी करते हैं। इनमें बहुत अच्छे अहलकार हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में अहलकार ये सब कुछ करते हैं। और ये सब कुछ पता है हमारी पुलिस के बड़ों को, हमारे इन एमएनएस को, एमपीएस को, हमारे सेनेटर्स को, ये सब कुछ पता है। खुद पे गुजरी है तो अब तकलीफ हो रही है, बददिमाग हैं, वर्दी सीने पे लगाओ, बूट पॉलिश पे लगाओ, ये कहा जा रहा है। मैं आपको दिखाऊं क्या होता है एक आम आदमी के साथ, क्या होता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये वीडियो है कराची की। और इस वीडियो में जो बच्चा है, 3-4 साल का बच्चा, इस बच्चे पे एक जनरेटर, वो बड़ा सा जनरेटर, मतलब कोई एक टेबल जितना बड़ा जनरेटर, उसकी चोरी का इल्जाम है। 90,000 रुपए जनरेटर, कुछ दीगर चीजें, उनकी चोरी का इल्जाम है इस बच्चे पे। इस बच्चे को अदालत में पेश किया गया। वकील साहब ने कहा कि 22A के तहत मुकदमा हुआ है, यानी जिस पार्टी की चोरी हुई उस पार्टी ने इस बच्चे के घर वालों पर पर्चा देने की बात की पुलिस को। पुलिस ने नहीं सुना। पुलिस अक्सर नहीं सुनती, पुलिस अक्सर बेइज्जती करती है। हमारे अराकीन असम्बली को तो एहसास हुआ, इस्तेहकाक कमेटी में बुलाया, पुलिस अक्सर व बेशतर बेइज्जती करती है एक आम आदमी की। तो जब यहां पर हुआ ये सब कुछ इस बच्चे के साथ, पुलिस ने पर्चा नहीं किया इनकी फैमिली पर, तो बंदा अदालत चला गया। 22A के तहत उसने अदालत से कहा कि मेरा पर्चा करवाया जाए। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया, पुलिस ने पर्चा किया, घर गई और 7 बंदे जिनको नामजद किया था उन पर पुलिस ने पर्चा दे दिया कि गिरफ्तार किया जाएगा। अब इस बच्चे के वकील साहब पहुंचे, यानी पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, कानून है, करे,
لیکن یہ 3 سال کا بچہ جب پولیس گھر گئی ہے دیکھ رہی ہے تو اس کو بھی پولیس نے نامزد کیا ہوا ہے. مطلب ختم کرے اس کا نام. جب اس کو نامزد کر دیا ہے وکیل صاحب عدالت آئے ہیں اور بتایا کہ جناب اس کو نامزد کر دیا ہے. کمال کیا ہوا ہے؟ کمال یہ ہوا ہے کہ جب اس کو نامزد کر دیا گیا تو پھر جج صاحب نے کہا کہ اس کی ضمانت دیتا ہوں میں. یعنی عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جج صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس شخص کی حد تک مقدمہ خارج کیا جاتا ہے. جج صاحب نے کہا اس کو ضمانت دیتے ہیں 5,000 روپے کے مچلکوں کے بس. یہ تذلیل ہوتی ہے اس ملک میں ایک عام آدمی کی. اور ہماری عدالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ جنات والے معاملے میں ہم نے ابھی دیکھا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کراچی میں ایک بھکاری نے پرچہ کر دیا تھا کہ پولیس مجھے بھیک مانگنے سے روکتی ہے اور عدالت نے وہ سنا تھا. اچھا ہے ہمارے اراکین اسمبلی کو یہ احساس ہوا. بری بات ہے کہ ہمارے اراکین اسمبلی سے بدتمیزی کی گئی, بری بات ہے. لیکن اچھا ہے کہ وہ احساس کریں کہ ایک عام آدمی کی اس ملک میں روزانہ تذلیل ہوتی ہے, اور اس کی تذلیل جس کا ووٹ لے کر یہ لوگ آتے ہیں, اس کی تذلیل جس کی حفاظت کا وعدہ آئین پاکستان کرتا ہے, اس کی تذلیل ہوتی ہے. اب اس کے بعد اس ویڈیو کے موضوعات کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کا پیغام پھر ہمارے سامنے آیا. علیمہ خان صاحبہ نے پیغام دیا. عمران خان صاحب نے ایک بار پھر عاصم منیر صاحب پر کڑی تنقید کی ہے. 9 مئی کا ذمہ دار عاصم منیر صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کو قرار دیا ہے. عمران خان صاحب نے پھر آپریشن رکوانے کی بات کی. کہا ہے پوری اسمبلی, خیبر پختونخوا کی پوری اسمبلی آپریشن رکوائے. علی امین گنڈاپور اس سلسلے میں کردار ادا کریں, افغانستان جائیں. یہ بات دوبارہ کی گئی. عمران خان صاحب علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے اپنا پیغام دے رہے ہیں. آج تینوں بہنیں اندر گئی تھیں. جب یہ سب کچھ ہوا ہے تو علی امین گنڈاپور صاحب, میں نے آپ سے کیا کہا تھا آج صبح کی ویڈیو میں کہ گنڈاپور صاحب اب معذوری ظاہر کریں. عمران خان صاحب کہتے ہیں آپریشن رکواؤ, گنڈاپور صاحب نے کہہ دیا آپریشن کدھر ہو رہا ہے؟ آئی بی اوز ہو رہے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں. تو گنڈاپور صاحب وہ نہیں کریں گے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. جب عمران خان صاحب نے کہا کہ آپریشن رکواؤ اور افغانستان جاؤ, تو گنڈاپور صاحب نے یہ بھی کہا کہ میرا پاسپورٹ 9 مئی کے بعد سے بلاکڈ ہے میرا پاسپورٹ 9 مئی کے بعد سے. اب 9 مئی کو آپ دیکھیے کہ 2 سال سے زیادہ ہو چکے اور گنڈاپور صاحب کا پاسپورٹ بلاکڈ ہے. سی ایم اپنی پارٹی کے چیئرمین کو جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے یہ بتا رہا ہے کہ جناب آپ کہہ تو رہے ہیں کہ میں چلا جاؤں, لیکن میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, نیا پاسپورٹ بھی میرا نہیں بن رہا. جائیے عدالت جا کر اس کیس کو لڑیے, بتائیے کہ آپ کو پاسپورٹ چاہیے. آپ اس وقت عمران خان کی بات ماننے کی بات کر رہے ہیں, لیکن عمران خان کی بات ماننے کا کام نہیں کر رہے گنڈاپور صاحب. یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے, اور آپ کی پارٹی کے لوگ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی ماننا چاہتے ہیں لیکن کسی اور کی ماننے پر مجبور ہیں. یہ آپ کی پارٹی کے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں, وہ بھی مجبور ہیں بیچارے, نام نہیں لے سکتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر آپ ہمارا یہ تجزیہ تو لے لیں لیکن ہمارے نام سے مت دیجیے گا. نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ بات کرتے ہیں گنڈاپور کی ٹیم کے لوگ, اور وہ کہتے ہیں کہ گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ بڑا کمپریہنسو ورڈ ہے کمپرومائزڈ. تو گنڈاپور صاحب کے بارے میں ان کی ٹیم کے لوگ کہتے ہیں گنڈاپور صاحب کمپرومائزڈ ہیں. عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, گنڈاپور صاحب معذوری ظاہر کر رہے ہیں. اور خیبر پختونخوا میں آپریشن چلے گا, عمران خان صاحب اس کو رکوانے کی بات کر رہے ہیں. گنڈاپور صاحب نہیں رکوا سکتے اسے, اور گنڈاپور صاحب اس کو باقاعدہ چلنے دے رہے ہیں, نہیں رکوا سکتے. پھر جو دیگر کارروائیاں ہیں, خاص طور پر ڈرون کی بات ہو رہی تھی, گنڈاپور صاحب جو ہیں ہی ہیز ڈن نتھنگ ٹو اسٹاپ اٹ. پھر باقی چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں. تو یہ گنڈاپور صاحب باتیں کر رہے ہیں, اور انہیں باتیں کرنا آ چکا ہے گزشتہ کچھ عرصے میں, انہوں نے اس میں ایکسل کیا ہے, اچھی بات ہے. تو گنڈاپور صاحب نے معذوری ظاہر کر دی ہے. گنڈاپور صاحب اب جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے. ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھوں, آج ہمارے سامنے جلال پور پیر والا کی ویڈیو آئی. مریم نواز شریف صاحبہ وہ متاثرین سیلاب سے ملنے جاتی ہیں, اسی طرح سے گئی, اسی طرح کا پروٹوکول, اسی طرح کی تمام چیزیں. مریم نواز شریف صاحبہ جاہو جلال کے ساتھ متاثرین کے درمیان گئی. ایک شخص رو پڑا اور روتے ہوئے بتانے لگا میری والدہ بیمار ہیں, بزرگ ہیں, راشن چاہیے. اور مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا تم نے مجھے ماں کہا ہے نا, مجھ پہ بھروسہ کرو مجھ پر, میں تمہیں راشن دوں گی, میں تمہیں فروٹ دوں گی, میں تمہیں پیسے بھی دوں گی. مریم نواز شریف صاحبہ نے اسے یہ کہا, اور وہ شخص جو تھا اس کے بعد امی جی امی جی کرنے لگا. میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا دیتا ہوں. لیکن یہ لوگ جس انداز میں یہ سب کچھ انجام دیتے ہیں نا, وہ جو ہم نے کالجز میں یونیورسٹیز میں بھی دیکھا تھا کہ آپ
جہاں نیچے بیٹھتے ہیں وہاں مائک لے کر نہیں بیٹھتے، لیکن یہ تیار ہوتی تھیں، مائک لے کر بیٹھتی تھیں کہ ابھی وہاں سے اوپر ان کو مجھے آپ کو حق کرنا ہے، مجھے آپ کے پاس آنا ہے، میں مریم میں آپ کے پاس آ جاؤں، میں آپ کو گلے لگا لوں، یہ سب کرنا ہے. تو وہ مائک لے کے تیار بیٹھتی تھیں. اور اس کے بعد جس طرح سے کیمرہ مین تیار ہوتے تھے چاروں جانب سے، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے. باقی کمالات ہم نے دیکھے ہیں، آپ کے جعلی فلڈ کیمپ ہم نے دیکھے ہیں. سیلاب اصلی ہے، احساس کیجئے سیلاب اصلی ہے. بڑے ہو جائیں آپ لوگ. یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں نا، امی جی، جی امی جی، اور ماں نبھا رہی ہوں فرض، ماں کا فرض، یہ اس سے اوپر آئیے، بڑے ہو جائیے اور سیلاب اصلی ہے، لوگوں کے اصلی ریلیف کے لیے کام کیجئے، تصویری ریلیف کے لیے کام مت کیجئے. یہ بہت ہی برا کام ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں. اور جنوبی پنجاب کی جو صورتحال ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ بہت خوفناک ہے. وہاں تو آپ لوگوں کی ایگزسٹنس پہ سوالیہ نشان ہے، اتنا برا حال ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیلاب جب جنوبی پنجاب پہنچا ہے تو حکومت پنجاب کے دانے مک گئے. یہ آپ لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس وقت. پھر یہ بڑے کیا ہوں گے؟ آپ بلاول بھٹو زرداری کو دیکھ لیجئے. یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو گھوم کے رپورٹر کو یوں کیا، یوں مطلب کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے کیا آپ لوگ جس طرح فلموں میں ہوتے ہیں نا اسٹار کڈز، آپ پالیٹکس کے اسٹار کڈز ہیں. اور خیر اب کڈز سے اوپر جا چکے آپ لوگ، تو اب بڑے ہو جائیے. صحافی پوچھ رہا ہے بلاول بھٹو زرداری سے کہ آپ ایک پختون صحافی کا سوال نہیں لے رہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کیا. مطلب یہ کرے نہ کوئی اور، آپ لوگ بوائے کاٹ کریں گے، مذاق اڑائیں گے، اس کے بعد اس کی ایسی کی تیسی کر دیں گے کہ یہ صحافیوں کی تذلیل کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کر رہے ہیں، ہنسی آ رہی ہے. مطلب اس میں تذلیل کے بجائے ہنسی آ رہی ہے جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں. بڑے ہو جائیے. آپ کو آگے جا کر اس ملک کا وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، وزیر اعلیٰ بنایا جا چکا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر خارجہ بنایا جا چکا ہے، ان کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے. تو یہ عہدے جو آپ کو دلوائے جا سکتے ہیں، ان عہدوں کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا سیکھ لیجئے. اور بلاول تو اپنا بڑا زبردست میچیورٹی والا بلاول بھٹو زرداری ایک کردار شو کر چکے، میچور. اس کے بعد ایسا جس کو گرپ ہو، انٹرنیشنل ایشوز پر گرپ ہو، کمیونیکیشن بہت اچھی ہو، اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا آتا ہو. بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ خود کو ایز اے اسٹیٹس مین، ایز اے پولیٹیشین کیری کرنے کا ہنر جانتے ہیں. ہی نوز اٹ مچ بیٹر دین مریم نواز شریف. تو اب اگر آپ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، یہ حرکتیں کریں گے تو مذاق اڑے گا. آپ کے پیچھے آپ کا سی ایم ہے، آپ کی پوری ٹیم ہے، وہ بیچارے مجبوراً ہنس رہے ہیں، صحافی ہنس رہے ہیں. وہ آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اس کو فنی ایک چیز کے طور پر لیا ہوگا؟ نہیں، وہ اس کو لائٹر نوٹ پہ نہیں لے رہے، وہ آپ پہ ہنس رہے. اور آپ اس وقت سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، بہت ضروری ہے. اس ملک کے بہت بڑی تعداد میں لوگ اس وقت سیلاب میں ڈوبے ہوئے، مصیبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کی عجیب و غریب حرکتیں دیکھ کر ان کا دکھ بڑھ رہا ہے. یہ سیلاب اب کراچی میں تو آ ہی چکا، پہلے ہی آ گیا، یہ سندھ میں داخل ہو رہا ہے، وہاں خدا نہ خواستہ بہت خوفناک صورتحال ہو سکتی ہے. تو آپ کو اس تمام تر صورتحال میں بہت سنجیدگی کا، بہت بہتر شخصیت ہونے کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ جو کر رہے ہیں آپ، یہ کبھی بھی آپ کو نہیں کرنا. لیکن بہرحال ان لوگوں کی جانب سے تمام چیزیں جاری ہیں. آخری چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ خان صاحب نے جو جج صاحبان ہیں ان کی، اس کے بعد جج صاحبان کی بیواؤں کی، سابق ججز کی، ان کی سیکیورٹی بڑھانے کا ایک حکم دیا ہے. اور ابھی کچھ دن پہلے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی سیکیورٹی میں سے اتنی گاڑیاں کم کر دی، اتنے اہلکار کم کر دیے، اور اب جو جا چکے ان کی بیواؤں کی سیکیورٹی بڑھانے کا چیف جسٹس صاحب مظاہرہ کر رہے ہیں. مطلب کچھ دن پہلے ایک پروٹوکول آفیسر، اگر جج صاحبان میں سے کوئی اللہ کو پیارا ہو جائے تو کس طرح سے ججز کی نمائندگی ہونی ہے، پھول جانے ہیں، کیا ہونا ہے، اس کے لیے ایک فوکل پرسن رکھا گیا. ہم نے بیوروکریسی کو دیکھا، بیوروکریسی نے کیا کمال کیا. بیوروکریسی نے اگر بیوروکریٹ بیمار ہو جائے تو کیا کرنا ہے، بیوروکریسی نے اس کے لیے ایک فوکل پرسن، پروٹوکول آفیسر مقرر کر دیا. یہ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ مذاق اڑانے کا سلسلہ جاری ہے. اور یہ مقرر کرنے والا تکلف کیوں کر رہے ہیں؟
ہم سب کے سب جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پروٹوکول آفیسرز پہلے سے موجود ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں، ہر بڑے ادارے میں موجود ہیں، بڑا ہاسپٹل، بڑا دفتر، بڑا محکمہ، ہر جگہ پروٹوکول آفیسرز موجود ہیں، ایک سے زائد موجود ہیں، ایئرپورٹ پہ، ریلوے اسٹیشنز پہ، عوامی مقامات پہ، ہر جگہ آپ لوگوں کو جو سہولیات ملتی ہیں وہ ان آفیسرز کی وجہ سے ملتی ہیں، کیونکہ وہ سارے ارینجمنٹس کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ سب کچھ پہلے سے کر رکھا ہے، اب اس کو آپ پورا پیپر پہ لا کے تحفظ دے رہے ہیں۔ یہ جو کام تمام کے تمام آپ کر رہے ہیں نا، جج صاحبان، بیوروکریسی والے، ایم این ایز، ایم پی ایز، ہماری بے عزتی ہو گئی، پولیس والے نے ہمیں یہ کہہ دیا، پولیس والوں کو اب کپڑے سینے پہ، بوٹ پالش کرنے پہ لگا دو۔ یہ تمام کام پتہ ہے کیا ہیں جو نیپال میں ہوا ہے؟ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے حکمران اور ہمارے اشرافیہ کے لوگ یہ مسلسل ہماری تذلیل کر رہے ہیں، ان کی زندگی یہاں پہنچ چکی ہے، ہماری زندگی یہاں پہنچ چکی ہے، اور پھر بھی یہ اپنے لیونگ سٹائل کو، اپنی زندگی کو اور اوپر لے کر جانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے لیے یہ ہماری گردنوں پر پاؤں رکھ کر اونچے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نظر آیا تھا نیپال میں، اور یہ نظر آ رہا ہے ہمارے ہاں۔ خدا نہ خواستہ بہت خوفناک ہو سکتا ہے اگر پاکستان میں کچھ ہوا اور ہمارے ہاں ایسے صحافی موجود ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں قانون کسی نے ہاتھ میں لیا تو دیکھیں آپ، اتنی بڑی فورس تیار ہے، وہ فورس چھوڑے گی نہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔